बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जासूसी डाइजेस्ट का तहलका है सिलसिला। जुल्म सितम के शोलों में जलने वाले एक मासूम जहन की लर्जा खेज सरगुज़श्त आतिश फ़िशां। रावी वजदान अली, तहरीर इकबाल काज़मी, आवाज़ डॉक्टर सिद्रा इमरान। नावल शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बाइसे मुसर्रत है। तो चलें शुरू करते हैं। आतिश फ़शां। वो शख्स भी संभल चुका था। उसने दोनों हाथ आगे निकाल लिए थे। उसके अंदाज को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो भी मार्शल आर्ट का माहिर है। वो प्रताप सिंह पर हमले के लिए पर तोड़ रहा था, लेकिन प्रताप सिंह ने मौका दिए बगैर उस पर हमला कर दिया। उसने दाएं टांग को इस तरह हरकत दी थी कि जैसे स्ट्रेट किक लगाना चाहता हो। दूसरे शख्स ने स्ट्रेट किक से बचने के लिए अपनी जगह से हरकत की, मगर प्रताप सिंह स्ट्रेट किक लगाने के बजाय बड़ी तेज़ी से अपनी जगह पर घूम गया। उसकी स्पिन किक इस शख्स की पसलियों पर लगी। वो बिलबिलाकर लड़खड़ा गया। प्रताप सिंह ने एक और स्पिन किक लगाई। वो शख्स नीचे गिरा। प्रताप सिंह को तीसरा वार करने का मौका नहीं मिल सका। वो शख्स किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। उसने बड़ी कुव्वत से प्रताप सिंह के सीने पर फ्लाइंग किक लगाई थी। प्रताप सिंह लड़खड़ाता हुआ पुष्ट के बल गिरा। वो शख्स प्रताप सिंह पर हमले के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ठीक उसी वक्त एक कार उस सड़क पर मुड़ी। वो दोनों कार के हेडलैम्प्स की रोशनी में नहा गए। वो शख्स एक झटके से रुक गया। उसने एक कार की तरफ देखा और फिर प्रताप सिंह पर हमला करने के बजाय एक तरफ छलांग लगा दी। वो एक बंगले की दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। कार ब्रेकों की तेज चिरचिराहट की आवाज़ के साथ रुक गई। 3 आदमी नीचे उतरकर प्रताप सिंह की तरफ दौड़े, जो अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा था। एक आदमी ने उसे सहारा देकर उठा दिया। वो तीनों हिंदुस्तानी थे। क्या हुआ? कौन हो तुम? और वो कौन था? एक आदमी ने पूछा। शराफत का तो ज़माना ही नहीं रहा, प्रताप सिंह इधर उधर देखते हुए बोला। इस लड़ाई में उसकी पगड़ी सर से गिर गई थी और लंबे बाल शानों पर बिखरे हुए थे। उसने बालों को समेटकर सर के ऊपर जूड़ा बनाया और ज़मीन पर पड़ी हुई पगड़ी सर पर जमा ली। लेकिन हुआ क्या? ये आदमी कौन था जो तुम्हें मार रहा था? एक आदमी ने पूछा। वही तो बता रहा हूँ भाई जी, शराफत का ज़माना ही नहीं रहा, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। उस बंदर ने लिफ्ट मांगी थी, मैंने उसे कार पे बिठा लिया। यहाँ पहुँचकर उसने सड़क सुनसान देखी तो पिस्तौल निकाल लिया। वो मुझे लूटना चाहता था, लेकिन भाई जी, अपनी मेहनत की कमाई कोई आसानी से तो किसी के हवाले नहीं करता ना। मैंने उसे जेर कर ही लिया होता, लेकिन आप लोगों की गाड़ी उस तरफ मुड़ते देखकर भाग गया। अच्छा हुआ भाग गया, वरना हो सकता है वो आपको कोई नुकसान पहुंचा देता। एक और आदमी ने कहा। आपको चाहिए कि फौरन पुलिस को इत्तला करें। पुलिस में रिपोर्ट करने का क्या फ़ायदा होगा? प्रताप सिंह कपड़े झाड़ते हुए बोला। ऐसे लोगों को तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने ही इसकी शक्ल अच्छी तरह नहीं देखी थी, पुलिस कैसे तलाश करेगी उसे? बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से मामला रफा दफा हो गया। वो लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी वहाँ से रुखसत होगी। प्रताप सिंह इधर उधर घूमकर कुछ तलाश करने लगा। बिलाखिर उसे हमलावर का वो पिस्तौल मिल गया, जो उसकी कार से चंद गज दूर पड़ा था। उसने पिस्तौल उठाकर चेक किया और फिर जेब में रख लिया। पुत्र जी, अब तुम्हारे इसी पिस्तौल की गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतार दूंगा। वो बड़बड़ाता हुआ कार में बैठ गया और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो उस वक्त कैरन हिल रोड पर था। अगले मोड़ पर उसने गाड़ी बाइट रोड पर मोड़ दी और इस सड़क पर होता हुआ आर्चर्ड रोड पर पहुंच गया। प्रताप सिंह का जहन उलझा हुआ था। ये आदमी पहले से उसकी कार में छुपा हुआ था, जिससे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उसका ताल्लुक दारा ग्रुप से था। दारा यकीनन इस बात से बाखबर होगा कि विजदान उसकी तहवील में है। विजदान इस लर्जा हेज़ वारदात का वाहिद चश्मदीद गवाह था और दारा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। वो इसे यकीनन अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। मकान पर पुलिस का पहरा था। वो प्राइवेट गार्ड्स भी मौजूद थे। वहाँ वो हमला करने की हमाकत नहीं कर सकता था। उसने गालबन यही सोचा होगा कि प्रताप सिंह को काबू में किया जाए और फिर उसके ज़रिए विजदान को भी अपने कब्ज़े में लिया जाए, लेकिन उसका ये मंसूबा कामयाब नहीं हो सका था। दारा ने प्रताप सिंह को पकड़ने के लिए जो आदमी भेजा था, उसे खुद ही अपनी जान छुड़ाकर भागना पड़ा था। वो आदमी प्रताप सिंह को कुछ नहीं बिगाड़ सका था, लेकिन अब प्रताप सिंह को विजदान की तरफ से परेशानी हो रही थी। उसके जहन में अचानक ये ख्याल आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दारा ने एक तरफ से अगवा करने की कोशिश की हो और दूसरी तरफ विजदान को उठाने के लिए उसके मकान पर हमला
کر دیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ جب وہ اپنی مکان والی گلی میں داخل ہوا تو اسے اطمینان سا ہوا۔ گلی میں کسی گڑبڑ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے کار اپنے بنگلے کے سامنے روک لی اور انجن بند کر کے نیچے اتر آیا۔ ایک پولیس والا گیٹ کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا رائفل کندھے پر لٹکائے ہوئے اس کے آس پاس ہی ٹہل رہا تھا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ خیریت ہے نا؟ یہاں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ پرتاپ سنگھ نے پوچھا۔ نو سر، ایک پولیس والے نے جواب دیا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، سب اوکے ہے۔ پرتاپ سنگھ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا۔ صحن سے گزرتے ہوئے اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس کا ایک باڈی گارڈ چھت پر منڈیر کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف ہاتھ ہلاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وجدان اور سوتر سنگھ لاؤنج میں قالین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وجدان کی کتابیں بکھری ہوئی تھیں اور وہ ایک کاپی پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ اوئے سوتر سنگھ، پرتاپ سنگھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پڑھ لے اوئے، تو بھی پڑھ لے، اس بچے سے ہی کچھ پڑھ لے۔ سردار جی، سوتر سنگھ مسکراتے ہوئے بولا، میرے تو پیو نے نہیں پڑھا تو میں پڑھ کر کیا کروں گا؟ تم کھوتے کے کھوتے ہی رہو گے۔ پرتاپ سنگھ بولا، اچھا جا چائے بنا کر لا۔ وہ وجدان کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ پرتاپ سنگھ کو بہرحال اس بات کی خوشی تھی کہ پڑھائی شروع کر دینے سے وجدان کا دھیان بھٹ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد سوتر سنگھ چائے بنا کر لے آیا۔ اس نے ان دونوں کے سامنے ایک ایک کپ رکھ دیا اور تیسرا کپ خود لے لیا۔ سردار جی، وہ پرتاپ سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لگتا ہے کپڑوں سمیت کسی سے کشتی لڑ کر آ رہے ہو۔ ہاں، پرتاپ سنگھ نے جواب دیا، راستے میں ایک کانگڑی پہلوان مل گیا تھا، اس سے کشتی کے لیے چیلنج کر دیا اور مجھے کپڑے اتارنے کا موقع نہیں مل سکا۔ کشتی کا فیصلہ کیا ہوا سردار جی؟ سوتر سنگھ نے پوچھا۔ فیصلہ کیا ہونا تھا؟ پرتاپ سنگھ بولا، وہ کانگڑی پہلوان بھاگ گیا اور میں سڑک پہ کھڑا کپڑے جھاڑتا رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ… ہاں، پرتاپ سنگھ اس کی بات کاٹ دی، مطلب وہی ہے جو تو سمجھ رہا ہے۔ اب بات کو آگے نہ بڑھا۔ سوتر سنگھ خاموش ہو گیا۔ تقریباً 9:30 بجے کے لگ بھگ پرتاپ سنگھ نے سنگاپور شاپنگ سینٹر میں واقع ایک ریسٹورنٹ کو فون کر کے اپنے اور وجدان کے لیے کھانا منگوا لیا۔ ریسٹورنٹ کا مینیجر بھی سکھ ہی تھا اور پرتاپ سنگھ کو اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے وہ فون کرنے پر کھانا پیک کر کے فوراً ہی بھیج دیا کرتا تھا۔ سوتر سنگھ وغیرہ اپنے لیے کھانا خود ہی لے کر آیا کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وجدان اور پرتاپ سنگھ باتیں کرتے رہے۔ 11 بجے کے لگ بھگ وجدان سو گیا۔ پرتاپ سنگھ کو عابد علی کی ڈائری کا خیال آ گیا۔ اس نے میز کی دراز سے ڈائری نکال لی اور پلنگ پر نیم دراز ہو کر پڑھنے لگا۔ 12 سال پہلے جب عابد علی سنگاپور آیا تھا تو پرتاپ سنگھ نے اسے اپنے سیٹل ہونے میں بڑی مدد دی تھی۔ عابد علی نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، لیکن اب عابد علی کی ڈائری پڑھتے ہوئے پرتاپ سنگھ اپنے آپ میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ عابد علی نے اپنے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا وہ سب کچھ سچ تھا، لیکن اس ڈائری سے اسے ایسے سنسنی خیز انکشافات ہو رہے تھے کہ پرتاپ سنگھ دنگ رہ گیا۔ عابد علی کی ڈائری کی تحریر ایک طرح کی سرگزشت تھی۔ اس تحریر کے مطابق عابد علی لاہور کے ایک نوائی گاؤں رکھا والی کا رہنے والا تھا۔ یہ گاؤں پاک بھارت سرحد پر واقع تھا۔ سرحد کی دوسری طرف ضلع امرتسر کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ تقسیم ہند سے پہلے ان دونوں بستیوں کے لوگوں میں بڑے خوشگوار تعلقات تھے اور یہ تعلقات ملک تقسیم ہونے کے بعد بھی قائم رہے تھے۔ عابد علی کا باپ چودھری حاکم علی ایک چھوٹا ذمہ دار تھا۔ اس کی زمین سرحد پر تھی، بعض کھیت تو سرحد سے ملے ہوئے تھے۔ ملک رمضان اس گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار تھا۔ اس کی زمینیں اگرچہ گاؤں کی دوسری طرف تھیں، لیکن وہ سرحد کے ساتھ والی کچھ زمین بھی خریدنا چاہتا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ چودھری حاکم علی سے بات کی تھی کہ وہ سرحد سے ملے ہوئے چند کھیت اس کے ہاتھ فروخت کر دے، لیکن چودھری حاکم علی اس بات پر آمادہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ملک رمضان سرحد سے ملی ہوئی وہ زمین کیوں خریدنا چاہتا ہے۔ ملک رمضان کے سرحد کے دوسری طرف واقع بھارتی گاؤں رامپور کے چودھری کرم داس سے بہت گہرے تعلقات تھے۔ وہ رات کی تاریکی میں چوری چھپے سرحد پار کر کے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے تھے۔ ملک تقسیم ہونے کے بعد سرحد کے دونوں طرف بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ اس صورتحال کا فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا تھا جنہیں صرف اور صرف اپنا فائدہ عزیز تھا۔
اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ دوسروں کے ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ سرحد کی پٹی قائم ہو جانے کے بعد ایسے ہی لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا۔ ملک رمضان کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ نقصان کسی فرد کو پہنچ رہا ہے یا اجتماعی طور پر پوری قوم یا پورا ملک اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ ملک تقسیم ہونے کے بعد دونوں طرف جو گمبھیر مسائل پیدا ہوئے تھے ان کا فائدہ انہی لوگوں نے اٹھایا تھا۔ ملک رمضان اور کرم داس نے سرحد پار کاروبار شروع کر دیا تھا۔ غیر قانونی طور پر مال سرحد کے ادھر ادھر لے جانے کو وہ لوگ بزنس ہی کہتے تھے۔ ان کا یہ بزنس پہلے محدود پیمانے پر تھا، پھر اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ ملک رمضان پہلے سرحد پار کرنے کے لیے دوسروں کی زمین استعمال کرتا تھا۔ اسمگلنگ کا دھندا ترقی کر گیا تو اس نے چودھری حاکم علی کی زمین خریدنے کی کوشش شروع کر دی۔ پہلے وہ دوستانہ انداز میں بات کرتا رہا، پھر دباؤ ڈالنے لگا۔ اس نے گاؤں کے دوسرے لوگوں کے ذریعے بھی دباؤ ڈلوانے کی کوشش کی۔ وہ اگرچہ اصل سے دگنی قیمت دے رہا تھا، مگر چودھری حاکم علی کسی قیمت پر بھی وہ اپنی زمین بیچنے کو تیار نہیں تھا۔ اپنی ان کوششوں میں ناکام ہونے کے بعد ملک رمضان اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آیا۔ دھمکیاں تو وہ دیتا ہی رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے حاکم علی کا کھلیان جلا دیا۔ عابد علی ان دنوں لاہور کے اسلامیہ کالج میں زیر تعلیم تھا۔ لاہور میں بھی اس کا ایک گھر تھا۔ عابد علی فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ اگرچہ ہفتے میں ایک بار گاؤں آ جایا کرتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ امتحان دینے کے بعد مستقل طور پر گاؤں آ جائے گا اور کھیتی باڑی سنبھال لے گا۔ امتحان ختم ہونے کے بعد وہ گاؤں جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے وہ اندوناک اطلاع ملی کہ جس سے اس کی دنیا اندھیر کر دی۔ اس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ اطلاع دینے والے نے بتایا تھا کہ چودھری حاکم علی صبح سویرے اپنے کھیتوں پر کام کر رہا تھا کہ چند گھوڑا سوار وہاں آ گئے۔ انہوں نے چہروں پر ڈانٹے باندھ رکھے تھے۔ انہوں نے آتے ہی فائرنگ شروع کر دی، جس سے چودھری حاکم علی اور دو مزارے موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ عابد علی بھاگم بھاگ وہاں پہنچ گیا۔ چودھری حاکم علی کی لاش شہر کے اسپتال بھجوائی جا چکی تھی، لیکن پولیس گاؤں میں موجود تھی۔ عابد علی پولیس سے الجھا رہا، پھر شام کو اسپتال سے لاش وصول کر کے لے آیا اور تدفین کر دی۔ گاؤں کے سب لوگ جانتے تھے کہ یہ کس کے اشارے پر ہوا تھا، لیکن کوئی بھی شخص وہاں پر ملک رمضان اور اس کے بیٹے نوازش علی کا نام لینے کو تیار نہیں تھا۔ سب ان سے ڈرتے تھے۔ عابد علی بھی جانتا تھا کہ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پاس ملک رمضان اور اس کے بیٹے نوازش علی کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی۔ پولیس نے اگرچہ ملک رمضان اور اس کے بیٹے کو بھی تفتیش میں شامل کیا تھا، لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ واردات کے وقت وہ شہر میں تھے اور پھر پیسے نے بھی بہت کام دکھایا تھا، اس لیے وہ دونوں صاف بچ نکلے تھے۔ 6 مہینے گزر گئے۔ پولیس چودھری حاکم علی کے قاتلوں کو سراغ نہیں لگا سکی تھی۔ اس دوران میں ایک اور واقعہ پیش ہوا۔ رمضان گھوڑی پر سوار ایک دوسرے گاؤں سے اپنے گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ اچانک یہ گھوڑی کسی چیز سے بدک کر سر پر دوڑنے لگی۔ ملک رمضان نے اسے سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ گھوڑی سر پر دوڑ رہی تھی۔ تقریباً 2 گز آگے نہر تھی۔ ملک رمضان جانتا تھا کہ اگر گھوڑی کو قابو نہ کیا تو اس کا نتیجہ بہت خطرناک نکلے گا۔ وہ گھوڑی کو قابو کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ نہر بالکل قریب آ چکی تھی۔ ملک رمضان بدحواس ہو رہا تھا۔ گھوڑی نے چھلانگ لگا کر نہر پار کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے اگلے دونوں پیر نہر کے دوسرے کنارے میں لگے اور وہ الٹ کر نہر میں گر گئی۔ ملک رمضان گھوڑی سے گر گیا تھا، مگر اس کا پیر رکاب میں پھنسا رہا۔ وہ گھوڑی کے نیچے دب گیا۔ گھوڑی نہر سے نکل کر دوڑنے لگی۔ ملک رمضان کا پیر رکاب میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ سر کے بل تقریباً 1 فلانگ تک گھوڑی کے ساتھ گھسیٹتا رہا۔ کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر ملک رمضان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ ملک رمضان کا پیر رکاب سے نکل گیا اور وہیں گر گیا۔ وہ گھوڑی سے کچلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ لوگ دوڑ کر وہاں پہنچ گئے، لیکن ملک رمضان میں کچھ نہیں بچا تھا۔ مسلسل زمین پر گھسیٹنے اور گھوڑی کے پیر لگنے سے اس کی کھوپڑی پاش پاش ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ اس طرح بگڑا ہوا تھا کہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ ملک رمضان کی اس عبرتناک موت پر گاؤں میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ ہر شخص دبے لفظوں میں کہہ رہا تھا کہ ملک رمضان سے قدرت نے چودھری حاکم علی کے قتل کا انتقام لیا ہے۔ اس واقعے کے 3 مہینے کے بعد ایک اور شوشہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ملک رمضان کے بیٹے ملک نوازش علی نے عابد علی کی ان زمینوں کو قبضہ کر لیا جو سرحد کے ساتھ واقع تھیں۔
اس نے اپنے مسلح آدمی بٹھا دیے تھے اور لوگوں سے یہ کہا تھا کہ یہ زمین چودھری حاکم علی نے اس کے باپ کے پاس بیچ دی تھی۔ اس نے کاغذات بھی دکھائے تھے۔ کاغذات پر اسی گاؤں کے 2 آدمیوں کے بطور گواہ دستخط بھی موجود تھے۔ وہ دونوں آدمی ملک نواز علی کے نمک خوار تھے۔ عابد علی کے یہ انکشاف مزید سنسنی خیز ثابت ہوا کہ ملک رمضان نے پٹواری کو پیسہ کھلا کر سرکاری کاغذات میں بھی رد و بدل کروا دیا تھا۔ زمین و فروخت کرنے اور ملک رمضان کے نام انتقال اراضی کی تاریخ چودھری حاکم علی کی موت سے صرف 15 دن پہلے کی تھی۔ ملک نواز علی کے کہنے کے مطابق وہ اب تک اس لیے خاموش رہا تھا کہ پہلے چودھری حاکم علی کا انتقال ہوا تھا اور پھر اس کا اپنا باپ قتل ہو چکا تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، لیکن اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ عابد علی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کی زمین ہتھیانے کے لیے ایک گہری سازش تیار کی گئی تھی، جس میں پٹواری اور محکمہ اراضی کے بعض دوسرے لوگ بھی شریک تھے۔ وہ ظاہر ہے کہ ان سب کو پیسہ دیا گیا تھا۔ عابد علی نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ایسے مقدمات کا فیصلہ 2-4 دن یا مہینہ 2 مہینے میں نہیں ہوتا، ایسے مقدمات تو برسوں چلتے ہیں۔ عابد علی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ مقدمہ برسوں تک چلتا رہا، ہر مہینے 2 مہینے پر عدالت میں پیشی ہوتی اور پھر آگے پیشی بڑھ جاتی۔ ملک نواز علی پیسہ والا تھا، زمینوں کے علاوہ اس کے باپ کا چھوڑا ہوا ناجائز کاروبار بھی سنبھال لیا تھا۔ اس کے تعلقات پولیس سے بھی تھے اور دوسرے بڑے بڑے لوگوں سے بھی، جو اسمگلنگ جیسے گھناؤنے کاروبار میں اس کی پشت پناہ ہی کر رہے تھے۔ علاقے کے اسمبلی کے ممبر اس پہ مہربان تھے۔ ہر الیکشن کے موقع پر نواز علی اس کے انتخابی مہم چلاتا، جس پر اس کے لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا۔